गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है, जो आजकल के जो मुद्दाएं हैं उसी के ऊपर चर्चा के विषय में है आज का वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है कुछ तो सुनो मेरे नबी ने निकाह क्यों किया। ये वीडियो है मुफ्ती हामिद राजा मुरादाबादी जी का, और ये वीडियो लिया है मैंने AS मोहम्मद रामपुरी ऑफिशियल चैनल से। तो गाइस इस वीडियो में क्या होने वाला है तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो इस वीडियो को सुनते हैं। आजकल जो हो रहा है वो बहुत बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो का बयान सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी ज़रिए से हमें जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ आखिर हो क्या रहा है दुनिया में। तो आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आज सोशल मीडिया पे आग लगी है ना कि बताओ ये इतनी पारसा कहते अपने नबी को उन्होंने कितनी कम उम्र की बच्ची से निकाह किया। और कुत्तो कभी देखो मेरे हुजूर ने पहला निकाह 40 साल की बेवा से किया। 40 साल की बेवा से। जो तुम कहते हो अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त होता तो 25 साल में मेरे हुजूर 11 साल की लड़की से निकाह करते। और अगली बात बताऊं, 40 साल की बेवा से निकाह किया और 25 साल साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। 25 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। जितने दिन तक खदीजतुल कुबरा जिंदा रही मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह बोले दूसरा निकाह नहीं किया। और निकाह की भी हालत देखिए, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे हुजूर की जवानी वो भी टू 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 हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी? सारे बोले फिर से, याद है ना सबक? कितनी? अल्लाह सलामत रखे बेटे। कितनी थी? हाँ, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे, तेरी नस्लों में बरकतें करे। हाँ, 25 साल उम्र शरीफ थी। तो उस वक्त में हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता था, इतनी अमीर थी कि उनको मलिका अरब कहा जाता था। कई बार की बेवा थी। आखिरकार जो भी निकाह करने का ख्वाहिश करता था वो आपकी दौलत की वजह से करता था। उन्होंने अहद कर लिया मुझे निकाह करना ही नहीं। इधर मेरे हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल। अमीर इतनी थी कि बेशुमार अमीर, सबसे बड़ी ताजिरा थी मक्के की। तो आपका जो सामान लोग लेके जाते थे उसमें चोरी कर लेते थे। तिजारत इतना बड़ा अमल है, फरमाया गया जब तक ये उम्मत तिजारत करेगी कभी दब नहीं सकती है। और जब से हमने तिजारत छोड़ी है तब से हम जलील हो रहे हैं। नौकरियों के चक्कर में पड़ गए ना, नौकरियों के, इन नौकरियों ने कुत्ता बना दिया आदमी। बिजनेस करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाए। और रह गई बिजनेस की भी बात, अल्लाह माफ करे, तिजारत कर रहे हैं तो कसम खा के कहता है ये भैंस पूरी में 61,000 की लाया। हजरत तुम्हारे लिए समझ लो 60 की, 1,000 का घाटा मैं नहीं ले लिया। ये झूठ और कसमें खा खा के। और भाई तेरा माल है, तेरी मर्जी, 61 की ला के 1 लाख की बेच, तेरी मर्जी, लेकिन झूठ बोल के हराम ना कर। झूठ बोल के हराम ना कर। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है। 5 की ला के 55 की बेच, तेरी मर्जी। तो हमने तिजारत अपनी हराम कर डाली झूठ बोल बोल करके। हजरत खदीजतुल कुबरा अपना सामान भेजती थी, जब लोग लेके जाते ना तो उसमें घाटा दिखाते थे और चुरा लिया करते थे। एक दिन अपनी सहेली से कहने लगी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो ऐसा ईमानदार होता जो मेरे सामान को हिफाजत से पहुंचा देता। तो उस सहेली ने कहा खदीजा एक मशवरा दूं? कहा कौन सा? कहा मक्के में एक नाम है लफ्ज़ मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यतीम है लेकिन उनकी दयानत के चर्चे हैं। अपने तो अपने गैर भी अमीन कहते हैं, क्यों ना हो तो उनको अपना माल तिजारत दे दे और उनको अपने तिजारत का माल दे करके उनसे अपना तिजारत का काम करा। तो कहा ये काम होगा कैसे? कहा मैं उनके चचा को बुलाऊंगा।
ان کے چچا اگر چاہیں گے تو وہ یہ کام کر دیں. تو چچا ہے ابو طالب. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ابو طالب سے بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بھتیجے میرے مال کو ملک شام لے کر کے جائیں اور میرے مال کی تجارت وہ کریں. تو اب چچا کا جواب جانتے ہو؟ چچا کہنے لگے میرا بھتیجا بڑا خوددار ہے، لالچ میں کوئی کام نہیں کرے گا. کہا پھر؟ کہا ایک طریقہ ہے، جب میں کہوں گا کہ ایک بیوہ ہے جس کا کوئی وارث نہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، البتہ ترس کھا کے وہ تمہارے مال کی حفاظت ضرور کر ڈالے. کیا کہا کہ لالچی نہیں، اور لالچ کا نام سنو گے تو ہوگا ہی نہیں. کہا میں بتاؤں گا کہ بیوہ ہے، اس کا کوئی آسرا نہیں، لوگ مال چرا لیتے. کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. ابو طالب آیا کہ حضور سے بات کی. میرے حضور نے فرمایا میں خود بات کرنا چاہتا ہوں. اب حضور کی شان سنو. اور جوانوں حضور سے پیار کرو. گانے سننا بھول جاؤ گے قسم سے جس دن حضور کو سمجھ گئے. ہاں لیڈیں تو ہوں گی کانوں میں، لیکن گانے نہیں ہوں گے مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گونجا کریں گے. اکیلے لیٹا کرو گے، تقریریں سنا کرو گے. اللہ اکبر. حضور نے کہا چچا میں خود ملنا چاہتا ہوں. جناب ابو طالب نے خدیجہ سے کہا میرا بھتیجا کل ملنے آئے گا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھنا وہ پردے کی حالت میں ملے گا، بے پردہ سامنے مت آ جانا. اس وقت خدیجہ الکبریٰ کے اپنے تقوی کا عالم یہ تھا. جس دور میں لوگ ننگے ہو کر کعبے میں طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر مرد و عورت طواف کیا کرتے تھے، اس دور میں خدیجہ الکبریٰ کی پارسائی کا عالم یہ تھا. کسی نے خدیجہ الکبریٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یہ خدیجہ الکبریٰ کی پارسائی تھی. کسی نے ننگے سر خدیجہ الکبریٰ کو نہیں دیکھا تھا، یہ ان کے گھر کی پاکیزگی تھی. کہ میرا بھتیجا آئے گا. اللہ اکبر. خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیجئے. حضور تشریف لائے. میرے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا. جیسی پردے کے پیچھے حضور آئے ہیں، وہ کہتی میرا رخ دیوار کی طرف تھا، اور کہتی کہ جیسی دروازے پہ حضور آئے ہیں میں نے کیا دیکھا، حضور کے چہرے کی روشنی پردہ پار کر کے میرے مکان کے دیوار پہ پڑنے لگ جاتی ہے. میں سوچنے لگی یا اللہ سورج بھی اس طرف سے نکل رہا ہے، روشنی ادھر سے آ رہی ہے، پھر یہ روشنی کس چیز کی ہے، یہ چاندنی کدھر سے پھوٹی ہے. کہتی میں نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، کوئی نور والا چہرہ تھا جو پردے کے اس پار تھا. روشنی میرے گھر کو منور کرتی جا رہی ہے. یہ میرے حضور کا حسن تھا. فرماتی پردے کے اندر سے بات ہوئی. حضور نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا مال لے جانے کے لیے تیار. وقت ہو گیا، ساری چیزیں مقرر ہو گئی. تھکے تو نہیں ہو بھائی؟ ابھی کم سے کم سر ہی ہلا دو. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ سلامت رکھے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ سمجھ گئے اب سوال علم کا آ گیا، اب قابلیت کو چیلنج ہے. خیر کوئی بات نہیں، جب بات بولنے کہی جائے کرے تو بول دیا کرے. تھکے تو نہیں ابھی؟ اللہ سلامت رکھے. سن بیٹے، تمہاری نسلیں آباد ہوں اور جوانیاں آئیں اور سہرے پہنو. باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. یہ چھوٹی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ ہم نے تو لوگوں کے شادی سے 2 دن پہلے بھی جنازے اٹھتے دیکھے. نصیب والے ہیں جن کے جنازے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے. میری دعا ہے اللہ ہر جوان کو جوانی عطا کرے اور عمر اتنی دے کہ وہ سہرے بھی پہنے، ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. سنیں بات مقرر ہو گئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے کہنے لگی میں سرا ایک کام کر، اس بار میرے مال کو لے کر کے محمد جانے والے ہیں. اب تک تو مال کا مالک بن کے جاتا تھا، اس بار مال کا مالک بن کے نہیں جائے گا، تو محمد کا نوکر بن کے جائے گا. اور فرمایا سن، اب تک میری سواری پہ تو بیٹھ کے جاتا تھا، لیکن آج میری سواری ان کے حوالے کر دے اور تجھے نوکر والی سواری پہ بیٹھ کے جانا. تو وہ کہنے لگے مجھے کام کیا ہے؟ فرمانے لگی تجارت کے کام پہ نظر نہیں رکھنی ہے، تجھے محمد کی ایک ادا پہ نظر رکھنی ہے اور ان کے اندر عیب تلاش کر کے لانے. عیب سنیں، ان کے بدن میں برائیاں دیکھنا کتنی ہیں، ان کے کردار کو دیکھنا.
ان کے کیریکٹر کو دیکھنا. اللہ اکبر. اگلا دن آیا جب سواری کے لیے قافلہ تیار ہوا اور مسافروں کا قافلہ جانے لگا, مال تجارت بھی جانے لگا. حضور سب سے اعلیٰ نسل کے اونٹ پہ بیٹھائے گئے ہیں. اب میسرہ جو مالک بن کے جاتے تھے آج خادم بن کے جا رہے ہیں. جب اعلیٰ نسل کے گھوڑے پہ حضور کو بیٹھے دیکھا ہے, اب ابو جہل کے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ان کو یہ سواری کیوں دی گئی ہے, ان کو یہ سواری کس لیے دی گئی. اللہ اکبر. جب یہ بات اس نے کہی کہ میسرہ بتا تو صحیح ان کو یہ سواری کس لیے, کہ آج یہ مالک بن کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حسد کی وجہ سے پیٹ میں درد اٹھا. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, بڑے بڑے سب یہ سردار قافلے میں تھے. جب اونٹ سواریاں چلنے لگی, حضور کی سواری بھی آگے بڑھ رہی تھی. قافلہ چلتا رہا چلتا رہا. چلتے چلتے قافلے میں ایک اونٹ بڑا کمزور تھا, زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. مال کا لدا اونٹ تھا. سارے لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ نہیں اٹھا. ابو جہل کہتا لائیے ہم اٹھائیں گے, ایک زمانے سے اونٹ پالتے آئے ہیں, خاندان سے ہم اونٹ پالنے والے لوگ ہیں, ہمارے تو بڑے بڑے اچھے نسل کے اونٹ رہے ہیں, میں اٹھاؤں گا. وہ بھی آیا, اونٹ نہیں اٹھا. اب غلام میسرہ کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں اسے بلا لاؤں جس کے اشارے سے اونٹ اٹھ جائے گا. کہا کس کی بات کرتا ہے, کہا بس اجازت تو دو. وہ دوڑ کر کے گیا, میرے حضور سے جا کے کہنے لگا جناب چلیے تو صحیح. ایک اونٹ بیٹھ گیا ہے, اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے. جب میرے حضور چل کر کے آئے ہیں, ابو جہل نے کہا لگایا کہ یہ جوان کیا اٹھائے گا, اس کا تجربہ ہی کیا ہے, یہ کیا جانوروں کے بارے میں جانے. لیکن اسے پتا نہیں تھا آج کون اٹھانے کے لیے آ گیا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ آئے ہیں, سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. میرے نبی نے آنے کے بعد آواز نہیں دی تھی, ایڑی نہیں ماری تھی, لکڑی سے نہیں مارا تھا. مصطفیٰ نے آنے کے بعد اونٹ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, ادھر ہاتھ کا لگنا تھا, اونٹ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب رفتار اس نے لی ہے اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ ساری سواریاں پیچھے تھی, بیمار اونٹ آگے جا رہا تھا. تبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبر ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. یہ میرے حضور کی شان ہے, یہ میرے حضور کی عظمت ہے. اگر حضور ہاتھ لگا دیں تو بیماروں میں شفا ملتا ہے. اگر حضور ہاتھ لگا دیں خدا کی قسم کمزور طاقتور ہو جاتے. وہ بتا نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جانور طاقتور ہو جاتا ہے, نبی کی دعا لگ جائے تو امتی طاقتور نہیں ہو سکتا. مگر سچ یہ ہے اندر سے کھوکھلے ہیں, اندر سے. نوجوانوں یہ تمہاری عمر ہے موبائل چلانے کی نہیں, پڑھنے کی عمر ہے. میری بات یاد رکھنا, اگر آج موبائل چلاؤ گے تو کل کٹورے ہاتھ میں لے کے بھیک مانگو گے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں, کیونکہ آنے والا دور وہ بھی نہیں ہے تم مزدوریاں کر لو. اب تو گنا لگانے کی مشین, آلو لگانے کی مشین, دھان لگانے کی مشین, گیہوں لگانے کی مشین. کل روٹی کے لیے ترس جاؤ گے, روٹی کے لیے. اگر نہیں پڑے تو کوئی تمہیں مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھے. آج اپنی زندگی کے ساتھ کم سے کم انصاف کرو. اور یہ موقع زندگی سب کو نہیں دیتی. میں نے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا ہے جن کے حالات پڑھائی کے نہ تھے لیکن شوق تھا پڑھنے کا. اور ایسے ماں باپ کو بھی روتے دیکھا جن کو ماں باپ پڑھانا چاہتے تھے, اولاد نے پڑھ کے نہیں دیا. اس لیے میری گزارش ہے موبائل ایک طرف اٹھا کے پھینک دے. کل جب قابل ہوگے تو موبائل کی اوقات کیا ہے, کمپیوٹر تمہاری ٹھوکروں میں پڑے نظر آئے گا. اس لیے پڑھو اور اپنی زندگی کو موبائل کے بٹنوں میں برباد نہ کرو. اللہ اکبر. پورا سفر طے ہوا بڑی تیزی کے ساتھ, پورا سفر طے ہو گیا, قافلہ آ بھی گیا چلا بھی گیا. اور جانتے ہو جب حضور گئے نا بازار میں تو میسرہ نے نا, لوگ جو پوچھتے تھے نا کیا ریٹ ہے تو وہ کم کر کے بتاتے تھے. لوگ پھر بھی دیکھتے تھے چلے جاتے تھے. لیکن اس بار دکان حضور نے کھولی, حضور نے دکان کھولی. کوئی آ کے پوچھتا ریٹ, حضور اپنی مرضی سے قیمت بتاتے. تو جو ساتھ والے تھے کہتے چلا لو گے دکان. مگر خدا کی قسم دکان چلانے والا امینہ کا لال تھا, جو آتا تھا خالی جاتا ہی نہیں تھا. کہتا تھا یار قیمت کچھ بھی ہے, باتیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں. ماشاءاللہ. سودا لے کے ہی جاتا تھا, سب سے پہلے مال بیچا, اور ہر بار سے زیادہ 2 گنا منافع اللہ نے عطا فرمایا.
جب آئے دگنا منافع لے کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ چھت پہ اپنی سہیلی کے ساتھ خود فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی قافلہ آنے والا، میں نے ادھر دیکھا جدھر سے قافلہ آ رہا تھا، فرماتی قافلے میں کسی کی صورت صاف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میرے محبوب کی صورت کلومیٹر نہیں میلوں کے فاصلے سے چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہی تھی۔ یہ کتے کیا جانے جو میرے حضور کے بارے میں بھونکتے، یہ جانتے ہی کیا میرے حضور کے بارے میں، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی، انہیں کیا پتا میرے آقا کی شان کیا، یہ تو بھونکتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جس نے حضور کے خلاف بھونکا نہ وہ زبان سلامت رہی ہے نہ وہ جسم سلامت رہا۔ ہاں میرے حضور کی شان دیکھو، خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں چاند کس طرح چہرہ نظر آ رہا ہے، فرماتی دوڑ کر کے جو تھے نا وہ میں سر اندر آئے، کہنے لگے خدیجۃ الکبریٰ اس بار 2 گنا منافع ہوا، فرمانے لگی منافع الگ رکھ، مجھے محمد کے بارے میں بتا، مجھے محمد کے بارے میں بتا، کہنے لگے سنو نا ہر بار ہم سب سے بعد میں بیچ کے آتے تھے، اس بار سب سے پہلے بیچ کے فارغ ہوئے، سب سے زیادہ منافع لے کر کے آئے ہیں، آپ فرماتی کوئی کمی دیکھی ہو تو بتا، اللہ اکبر، اتنا سنا نا میسرہ جھنجھلا گئے، کہنے لگے کس کے اندر کمیوں کی بات کرتی ہو، کہا محمد کی کمی دیکھی ہو تو بتا، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا انہیں جب وہ چلتے تھے دھوپ میں تو بادل سایہ کرتا تھا، اگر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو وہ ہرا ہو جایا کرتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کمی بتا کمی کیا تھی، کا کمی میں نے نہیں دیکھی، لیکن اتنا دیکھا ہے کہ اگر سورج ادھر ہے درخت ادھر ہے، اگر حضور ادھر بیٹھتے تھے تو درخت کا سایہ گھوم کے ادھر آ جایا کرتا تھا، کا کمی بتا، کا کمی نہیں دیکھی، میں نے پورے سفر میں ان کے بدن پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی، بلکہ شان تو یہ تھی جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، کا کمی نہیں دیکھی، کا تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیں اچھا جی سنیں، اللہ سلامت رکھے، تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نکاح کروں گا، جس کے دل میں یہ خیال تھا مجھے نکاح ہی نہیں کرنا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا اب مجھے نکاح کرنا۔ یہ پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آپ کی سہیلی کے ذریعے حضور تک آیا، تو میرے حضور کی شرافت دیکھو جوانوں، آج تم کہہ دیتے ہو ابا کون ہوتے ہیں رشتہ کرنے والے، رشتہ تو ہم کریں گے، تو یہ جو کہہ دیتے سنیں، حضور کے پاس جب رشتے کا پیغام آیا میرے حضور نے فرمایا مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلے کے لیے میرے گھر میں میرے بڑے لوگ موجود ہیں، کہا جو چچا کہیں گے وہ ہوگا، حضور کے چچا کی مرضی سے رشتہ ہوا، پھر نکاح ہوا، 25 سال میرے حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، 25 سال، اور 25 سال میں ایک دن بھی میرے حضور سے حضرت خدیجہ کو رتی بھر شکایت نہیں ہوئی، یہ زندگی گزارنے کا۔ تو اس واقعی میں بیان میں انہوں نے اتنی پیاری پیاری باتیں کہیں کہ دل کو ٹچ کر گئی۔ صحیح بات ہے، اگر نبی کے شان کے خلاف اگر کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اس کو کوئی معافی نہیں، کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ صحیح، اگر آپ کو جانکاری پراپت کرنی ہے تو پہلے حدیث اٹھا کر کے پڑھیے، اس کے بعد کچھ بولنے کی کوشش کریے، اپنے من سے کچھ بھی بیان مت بنائیے، کیونکہ ان کی شان اور ان کا جو وہ تھا مطلب رتبہ ہی ایک انوکھا تھا، ان کی شان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اور انہوں نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کری، 40 سال کی بیوہ سے۔ تو گائز کچھ وجہ تو ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے، تو ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو کچھ غلط ٹھہرانے سے پہلے اس کی جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے، آدھا ادھورا گیان جان لیوا ہوتا ہے۔ تو واقعی میں ویڈیو بہت اچھا تھا اور بہت پیاری پیاری سی باتیں بتائی انہوں نے کہ ان کی سمپتی کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے کس کو چنا۔ تو واقعی میں بیان بہت خوبصورت تھا، مجھے بہت بہت پسند آیا۔ کہتے نہیں مجھے جانکاری بھی نہیں تھی، یہ سن کے مجھے نبی کے بارے میں اور کچھ جانکاریاں حاصل ہوئی۔ تو گائز واقعی میں ویڈیو اچھی تھی، آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔